सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। ईरान को मेरा ख्याल अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है, तो अगर ट्रम्प जो बात कह देता है फिर वो समझता है कि अगर मैं पीछे हट गया तो इसमें मेरी भी इंसल्ट है और मैं फिर दूसरे लोगों के ऊपर भी दबाव नहीं डाल सकता। खान साहब, ईरान के मतलब 2 दिन बाद दोबारा दौरा पड़ जाता है अमेरिका को। नहीं, एक तो ये बात है कि बहुत सारी बातों से पीछे हटे हैं, बल्कि ट्रम्प साहब उनकी जो पॉलिसी या तर्ज हुकूमती ये है कि वो इंटरनेशनल मामलात में बहुत सारे शुरू में ही पूरा जोर लगा के ऐसा बयान दे देते हैं, खलबली मचाते हैं दुनिया के अंदर, फिर उस बयान से पीछे हटना शुरू होते हैं। कई एक मिसालें इसकी मौजूद हैं। हालिया मिसाल आपके सामने है जो ईरान के मामले में भी, और उसके मामले ये जो ग्रीनलैंड है इसके मामले में भी उन्होंने ऐसे ही किया। ईरान के मामले में उन्होंने यकीनन एक ऐसी पॉलिसी ऐसी रखी है उसको डराने धमकाने के लिए कि भाई ईरान के वो इसराइल के साथ मिलकर उसके पीछे हुकूमत तब्दील करना उनका मेन मकसद था वहां पर, और उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल कोशिशें भी की। कल भी ईरान की जो हुकूमत है या जो उनके आम नुमाइंदगान है, जिनमें उनके कमांडर चीफ भी शामिल है, उन्होंने बताया कि हमने 735 अफराद जो है वो गिरफ्तार किए। एक पूरा नेटवर्क जो है ईरान में पकड़ा गया है, जो ट्रम्प साहब और इसराइल और अमेरिका ने मिलकर वो नेटवर्क कायम किया था, और वो ईरान में जो बदअमनी पैदा कर रहा है, जो लोगों को उभार रहा है, उसके ऊपर हम कहते हैं कि हमने 735 बंदे जो गिरफ्तार कर लिए, अब हम उनको बकायदा अपने निजाम के तहत जो है वो सजाएं देंगे। और इस जो अमेरिका ने 4 दिन का बीच में गैप रखा या ग्रीनलैंड की वजह से या दावोस में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वजह से उसमें बज़ाहिर एक सुकून सा नजर आया था। उसकी वजह ये थी कि वहाँ जैसे कि खबर दी थी इंटरनेशनल प्रेस ने भी, आपके प्रोग्राम में भी उसका जिक्र आया था कि भाई इब्राहिम लिंकन जो जहाज है वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है और अब वो ईरान के करीब पहुंच चुका है। तो अब दोबारा से इस मामले को गर्म किया जा रहा है। कल स्ट्रासबर्ग के अंदर जो यूरोपियन पार्लियामेंट का इजलास हुआ है, उसके अंदर भी पासदारान इनकलाब को जो है वो उन्होंने वोटिंग करवाई है, और अक्सरियत ने कहा कि ये दहशतगर्द तंजीम करार दिया है यूरोपियनों ने। ये भी ऐसे नहीं, इसी मौके के ऊपर जबकि जहाज का पहुंचना और दोबारा से मामले में गर्म होना, और उस कल के वाक़े के बाद जो स्ट्रासबर्ग में करार पास की है इन्होंने, उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया कि भाई यूरोपियन एयरलाइंस ने तमाम एयरलाइंस जो है वो इस वीकेंड के ऊपर उस एरिया में नहीं जा रही, ईरान को क्रॉस नहीं करें, बल्कि बाद सऊदी अरब को भी उनका कि लुफ्तांजा वगैरह जितनी यूरोपियन एयरलाइन वगैरह फहरिस्त आ गई है तो ये वीकेंड के ऊपर ये फ्लाइट से इन्होंने कैंसिल कर दी है जो ईरान के करीब करीब से गुजर रही है। तो इसका मतलब है कोई ना कोई मामला जो है अब इस तरफ गर्म होने वाला है। ईरान जो है वो कोई ना कोई हमला करने, मतलब कि ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही है, और मकसद उसका यही है कि वहां पर रिजीम जो है वो चेंज की जाए। लेकिन वहां के अपने आवाम जो है, जो बहुत सारे इंटरव्यूज जो हैं यूरोपियन मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो ईरानी का रह रहे हैं, उनके भी इंटरव्यूज नशर हुए हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, और उसमें ज्यादातर जो पढ़ा लिखा तबका है वो यही कहता है कि भाई हमें ईरान के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जो हमें तकलीफें हैं या हम जिस तरह तर्ज हुकूमत चाहते हैं उसको हम अपने ही सिस्टम के तहत तब्दील करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हम बैरूनी मुदाखलत जो है वो नहीं चाहते, और ना ही हम चाह के ईरान को मतलब बेटे को दोबारा उस इक़रार में लाना चाहते हैं। उस फैमिली से एक दफा जान छूट गई, खत्म हुई बात। हाँ, जो डेमोक्रेटिक हुकूमतें हैं, जिस तरह दुनिया में जमहूरियतें काम कर रही हैं, इसी तरह ईरान के अंदर भी जो जमहूरी हुकूमत है वो कायम होनी चाहिए, हम उसकी फेवर में हैं। लेकिन अमेरिका या बैरूनी दुनिया या यूरोपीय यूनियन जो है उसको ऐसे मुदाखलत से बाहर रहना चाहिए। तो ईरान के बारे में तो इस वक्त जो प्रोग्रेस है वो यहाँ तक पढ़ने में मिली है। जी, ये बहरहाल इतला है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, जो अभी खान साहब ने भी तवज्जो दिलाई कि वहाँ प्लेन बंद कर दी गई है। अभी मेरा ख्याल है ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ईरान की हिकमत अमली इस्तेमाल। खान साहब, इसमें एक बड़ा अहम पहलू है, पाकिस्तान को भी कंट्रोल में कर लिया गया है।
اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کو اب چائنا اور روس کے علاوہ کہیں سے مدد مشکل ہی ملے گی؟ ٹھیک ہے، چائنا کو روس اور چین سے بھی جو مدد ملے گی وہ اخلاقی مدد ملے گی. یونائٹڈ نیشن میں ہو سکتا ہے اس کے فیور میں تقریریں کر دیں، جہاں ووٹنگ ہو وہاں اس کے فیور میں ووٹ دے دیں، لیکن ایران پر حملے کی صورت میں حملے کو روکنے کے لیے نہ ایران مدد کرنے جی کی طرف آئے گا نہ چین دوستوں کا. دیکھیں ان دونوں چین کی تو کلیئر کٹ پالیسی ہے، وہ تو ٹریڈ کی طرف تجارت اپنے آپ مضبوط کر رہا ہے، اور وہ یہی دنیا کو اس میں چاہتا ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ تجارتیں کرو آپس کے اندر، معاشی طور پر اپنے ملکوں کو مضبوط کرو تاکہ آپ کے عوام کو فائدہ ہو اور آپ کی حکومتیں مضبوط ہوں، اور دنیا کی آپ کی طرف نگاہ جو ہے وہ اس سے بات رہے، اس کو خوف پیدا ہو کہ بھئی ہاں یہ ایک بڑی طاقت ہے، اس کو چھیڑنا مناسب نہیں. تو باقی روس جو ہے، روس تو اپنے مسائل میں اس کو گھیرا ہوا ہے، اور یوکرائن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ابو ظبی کے اندر گفت و شنیدہ شروع ہو رہی ہے، پہلی بار کل سے شروع ہوئی ہے، پہلی بار جو ہے ایران مطلب یوکرائن، امریکہ اور روس جو ہے یہ مل کر بیٹھ رہے ہیں ایک ٹیبل کے اوپر. اس سے پہلے جو ہے وہ مذاکرات کی نوعیت اور تھی، اب ڈائریکٹ مذاکرات پہلی دفعہ شروع ہوئے ہیں، اور اس میں ایک ہی مسئلہ ہے کہ جو سرزمین ہے اس کا ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے، جس پہ قبضہ ہو چکا ہے اس میں کون سے خالی کرنے ہیں اور کون سے قبضے روس کے زیر تسلط رہیں گے علاقے، اسی پہ جھگڑا. باقی تو روس کو نے اس قدر بمباری کی ہے وہاں پہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران کہ بالکل انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے یوکرائن کا. خان صاحب، اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ایران نے کہا کہ میں جو ہم جہاں امریکن ہوائی اڈے ہیں یا جو بھی وہاں پہ اس کا سسٹم ہے عرب ممالک میں، تو کوئی آگے سے جوابی کارروائی میں کل کا بیان بڑا کلیئر ہے. اس نے کہا ہے وہاں کے فوج کے سربراہ نے کہ ہمارا انگلی جو ہے وہ ٹائیگر کے اوپر ہے. دنیا کو وارننگ دی ہے اس نے ایران کے بادشاہ نے کہ بھئی آپ اس وقت سب ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے ہو، ہماری انگلی بھی اس وقت ٹائیگر کے اوپر ہے. اگر ہم کوئی پہل نہیں کر رہے لیکن ہم پر کسی طرح سے بھی حملہ کیا گیا تو پھر ہم اپنی انگلی دبا دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پھر ایک ایسی جنگ چھڑ جائے گی جہاں جہاں سے امریکہ بیٹھا ہوا ہے. ظاہر ہے اس نے امریکہ سے اور اسرائیل سے بدلہ لینا ہے، تو جہاں جہاں ان کے لنک ہیں وہاں وہ تو تباہی پھیلائے گا، وہ یہ تباہی بھی پھیلانے کی کوشش ضرور کرے گا. اور خان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک خطرناک جنگ ہو سکتی ہے. پچھلی دفعہ تو اسرائیل کے ساتھ چلو جیسے ہوا، لیکن اس دفعہ عرب ممالک کے اوپر اگر حملہ ہوتا تو پھر یہ ظاہر ہے کافی نقصان ہوگا اس جنگ کا. دیکھیں پہلا حملہ جو تھا ایران کے اوپر، انہوں نے کیونکہ ان کے سائنسدان مارے، ان کے اہم شخصیات ماری. ایران کے اندر بھی 7 کے ملکوں اندر بھی ایران نے اس کا کوئی ایسا خاص جواب نہیں دیا. صورتحال ایسی میں وہ اچانک اس پہ ایسا حملہ ہوا جس کی طرح ان کو شاید تیاری نہیں تھی یا نیت، مطلب اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. جو تنصیبات انہوں نے تباہ کی، ان کی ایٹمی یا جتنے سائنسدانوں کی جو سائنس لیبارٹری وغیرہ تھی ہیں جہاں ان کے اڈے تھے، وہ انہوں نے تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس وقت تو انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن اب نظر ایسا آتا ہے کہ بھئی جو کچھ رہ گیا ہے وہ سب کچھ ایران جو ہے اپنے پاس جھونک دے گا اگر اس پر حملہ کیا گیا تو. پھر ظاہر ہے تباہی پھر ہر طرف مچے گی، جہاں جہاں پہ ایران پر جس طرف سے ایران پر حملہ ہوگا یا جس سرزمین سے گزر کر کوئی میزائل آئے گا اس کو انہوں نے صاف کر کے ہم اس کو اپنے دشمن تصور کریں گے اور ہم اس کا جواب دیں گے. اچھا، انٹرنیٹ کل بحال ہوا ہے ایران میں، بار بار آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے ہماری اطلاع. اچھا خان صاحب، یہ جو اسرائیل اور امریکہ جو بھی انہوں نے پلان بنایا تھا اس وقت یورپین یونین بھی خوش نہیں ہے، اور بھی ممالک جو ہے کینیڈا کے لیے بھی بیانات ٹرمپ صاحب دے رہے ہیں کہ یہ رکن نہیں بن سکتا، کسی کو کچھ کہہ رہے کسی کو کچھ، اور اتنی بڑی رقم بھی رکھی ہوئی ہے. لیکن سب سے زیادہ خوشی تو پاکستانی منا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جو عوام ہے یا دوسرے لوگ ہیں وہ ناخوش ہیں. آپ کی مراد وہ جو بورڈ آف پیس ہے اس سے ہے؟ جی غزہ کے علاقے سے. بالکل. جی دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ اس کفالت مجبوری میں پھنس چکا ہے. جو اس وقت 6 جن ممالک کو مسلمان ممالک کو بلایا تھا ٹرمپ صاحب نے جا کے اکٹھے ملے تھے، اس میں پاکستان بھی شامل تھا،
اور اب اس سے علیحدہ ہونا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اگر وہ اس سے علیحدہ ہو تو پھر امریکہ کی دشمنی مول لینے والی بات ہے. اور اگر امریکہ کی دشمنی پاکستان مول لیتا ہے وہ صلاح نہیں کر سکتا. آپ کو پتا معیشت ہماری بالکل بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے تمام قرضے جو ہیں جن اداروں سے ملتے ہیں وہ سارے ہیڈ کوارٹر امریکہ کے اندر ہے اور امریکہ ہی ان اداروں کو چلا رہا ہے. تو امریکہ کے ساتھ دشمنی پیدا کرنا جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں نہیں ہے. اسی لیے پاکستان نے اگر تو انڈیویجل مدد کرتا ایز اے ملک انٹر ہوتا تو پھر اور بات تھی, پھر ہمارے لیے خطرات بڑے ہوئے تھے. اب انہوں نے یہ سیف سائڈ رہی ہے کہ بھئی ایک گروپ کی صورت میں شامل ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے جو 19 ممبر شامل ہوئے ہیں 60 سے زیادہ کو انہوں نے انویٹیشن بھیجی تھی, جس میں سے یورپینس یا ڈیموکریٹک ممالک نے تو صاف نہ کر دی, بلکہ فرانس وغیرہ نے تو خلاف بیان بھی دیا ہے. خلاف بیان دینے والے برطانیہ بھی شامل ہے. اور لیکن پاکستان ایک گروپ کی صورت میں جو 6 بندوں کا گروپ ہے ان کے ساتھ شامل ہوا ہے. اور اگر کسی وجہ سے نکلیں گے تو یہ 6 کے 6 اکٹھے نکلیں گے. اپنی سیف سائٹ اس نے اپنے عوام کے لیے, اپنی مذہبی طاقتوں کے لیے جنہوں نے چھوڑ آنا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ایک سیف سائڈ لی ہے کہ بھی ہم تو مسلمان ممالک کے ساتھ جا کے ممبر بنے تھے, وہ گروپ کے ساتھ گروپ کا ہم نے ساتھ دیا. ہم ڈائریکٹ امریکہ کی جھولی میں جا کے نہیں گرے, ہم تو ایک مسلمان ممالک کا گروپ تھا اس کے ساتھ ہم نے جوائن کیا تھا. تو اس لیے اب ان کی بھی ایک اپنی رائے ہوگی, وہ 6 چاہیں تو اس کے ٹرمپ صاحب کے فیصلوں سے اتفاق کریں, چاہیں تو نہ کریں. لیکن ٹرمپ صاحب کو ایک ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے, انہوں نے اس میں امریکہ اور قطر کو رکھا ہوا ہے, جو دونوں مضبوط ملک ہیں, امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے والے ملک ہیں. ان کی معرفت جو ہے وہ مسلمان ممالک جو 6 ہیں ان کو ساتھ رکھے گا اور بات وہی رہے گی جو امریکہ چاہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو, عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہ مجھے کہہ سکتی ہے کہ جی ہم نے تو اپنے مسلمان گروپ کا ساتھ دیا. وہ تو فتوی دلوا رہے ہیں نا اشرفی وغیرہ سے کہ ہم جناب بڑا اچھا قدم اٹھایا, اور کئی تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن قوم جو ہے اس سے مطمئن نہیں. خاص طور جرمنی کی کیا اپڈیٹ ہے, کوئی ہے نیوز جرمنی کی؟ جرمنی کا ایک یہ ہے کہ جو نیا سسٹم جو ہے وہ خارجہ نے بنایا ہے, جو لوگ 2 سال سے انتظار کر رہے تھے ویزے کے لیے, جو فیملی جوائن ویزا تھا, اس کے لیے کل انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا کہ ہم نے ایک نیا سافٹ ویئر بنا کے تو وہ ڈالا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اب باری لوگوں کی جلدی آئے گی, ایک قسم کی تسلی انہوں نے دی ہے اس معاملے کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ جو کل ٹرمپ صاحب نے ایک نیا بیان دیا ہے جس سے جرمنی نے بھی مطلب متاثر ہوا ہے, اس کو پسند نہیں کیا, اور برطانیہ تو بہت زیادہ بولا ہے. اس میں ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جو افغانستان کے اندر اتحادی افواج لڑی تھی انہوں نے کوئی لڑائی میں حصہ نہیں لیا, ہمارے امریکن فوجی جو ہے وہ مرتے رہے. اس کے اوپر برطانیہ نے بھی اور جرمنی نے بھی احتجاج کیا, اور برطانیہ نے بہت زیادہ احتیاط کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے تو بہت زیادہ بندے وہاں پہ مرے ہیں. اور ہیری جو وہاں پرنس تھا اس نے بھی بیان دیا کہ میں خود وہاں پہ جا کے جنگ میں لڑتا رہا ہوں, اور وہاں میری بہت سارے دوست کھوئے بھی ہیں, اور بعض ایسی دوستیاں بھی میری وہاں بن گئی جو ساری عمر میرے ساتھ رہیں گی. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ برطانیہ نے, صرف امریکہ نے وہاں پہ اپنے فوجی مروائے ہیں, ہمارے بھی فوجی مرے ہیں, اور تمام اتحادی فوجی جو ہیں ان سب کے فوجی جو ہیں اس میں ہیں, اور ان معافی کا مطالبہ کیا ہے یورپی اتحادی افواج نے ٹرمپ صاحب سے کہ اپنے اس بیان کو واپس لیں اور ہم سے معافی مانگے کہ بھئی ان کا بیان غلط ہے, اور باقی اتحادی افواج نے بھی افغانستان کے اندر ساتھ دیا ہوا ہے. اور اس طرح جرمنی نے بھی کافی بڑا وہاں پر بلگرام ایئرپورٹ کے قریب جو علاقہ تھا اس میں جرمنی کی افواج تھی, انہوں نے بھی کافی وہاں پہ کام کیا, تو انہوں نے بھی اس بات کا جو ہے پروٹیسٹ کیا. لیکن برطانیہ نے بہت جیسے کہنا چاہیے زبردست پروٹیسٹ کیا, اور ہینری نے خود جو ہے وہ بیان جاری کیا. خان صاحب یہ ٹرمپ صاحب کو اب کیا مقصد تھا اس بیان دینے کا, کوئی کھاتا شاتا کھولنے کے چکر میں تھے کہ کوئی ان کے اوپر خرچہ مرچہ ڈالیں؟ نہیں شرمندگی ہے جو کچھ انہوں نے گرین لینڈ کے بارے میں جس طرح وہ آگے بڑھے تھے کہ میں یہ کر دوں گا اور اس طرح ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اب ہر چیز سے واپس ہونا پڑا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی فوجی کاروائی نہیں ہوگی, اور وہاں پر بھی گرین لینڈ کے اندر بھی جو ہے وہ 51 والا معاہدہ جو ہے اس کو انہوں نے تسلیم کر دیا ہے. اور دو بعض علاقے جو ہیں جن کے اوپر وہ نیٹو کے فوجی سربراہ کے ساتھ انہوں نے کہا میں نے طے کر لیا کہ بھائی کون کون سے علاقوں کے اندر
ڈیمانڈ جو ہے وہ امریکہ کو حاصل رہے گی، جبکہ ڈنمارک کا وزیر اعظم ہے، ان کا ہمارے ساتھ ہمیں کوئی اس بات کا علم نہیں ہے، اور نہ ہم وہ کوئی جزیرہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ اس قسم کی شرمندگیاں ٹرمپ صاحب کو اٹھانی پڑی ہیں، تو اس چکر میں وہ اس قسم کا بیان دے دیتے ہیں. مختصر بتائیے چند الفاظ میں، ٹائم بہت کم رہ گیا. یوکرائن جنگ آپ دیکھتے ہیں کامیاب مذاکرات رہیں گے؟ کیونکہ یہ اس وقت سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے یورپ کے لیے. دیکھیں یوکرائن جنگ کے اندر اب جو صورتحال بن گئی ہے اس کے اندر یورپ شاید اس کے ساتھ نہ دے، کیونکہ یورپ کو باہر کر دیا گیا ہے. جو ٹرمپ صاحب کے داماد ہیں وہی ہر جگہ باتیں کر رہے ہیں. کل بھی داووس سے وہ پہلے ماسکو گئے ہیں، وہاں جا کر انہوں نے ملاقات کی ہے، ابھی آیا اور وہاں ملاقات شروع ہوئی ہے. بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ جو کچھ ٹرمپ صاحب نے پلان دیا ہے اس کے اوپر ایگری کر جائیں سارے. لیکن جو یوکرائن کے صدر ہیں وہ یورپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے. اب بھی جو اصل مدد ہے وہ یورپ ہی کر رہا ہے. کل رات بھی یہاں سے جہاز بھر بھر کے جو ہے وہ جنریٹرز پہنچائے گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اسپتالوں کے اندر اس کے یوکرائن کے اسپتالوں کی حالت ایسی کہ نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے. تو اس کو بجلی کی سپلائی بحال کرنے کے لیے یورپی یونین کے مختلف ممالک سے جو ہے وہ جہاز جنریٹر لے کے گئے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں جنریٹر بھجوائی گئی یورپ کی طرف سے. بہت شکریہ خان صاحب کا. تھینک یو. ناظرین، لوگ جو اپنا پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں اپنے فیملی کو بلانا چاہتے ہیں، میاں بیوی کو یا بیوی میاں کو، تو اس کے لیے یہ اچھا قدم ہے جرمنی کا 2 سال کے عرصے کا جو ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے. ورنہ بہت ٹائم لگ جاتا تھا، لوگوں کو کافی 3 4 سال انتظار کرنا پڑتا تھا. یہ یوکرائن کی جنگ بند ہونی بہت ضروری ہے، اس سے یورپ محفوظ ہوگا، اور یورپ کو چاہیے اپنے آپ کو مضبوط بنائے. کسی کے اوپر یہ نہ کہ امریکہ یا روس، کسی کی ضرورت نہیں. یورپ کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا چاہیے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.